बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। यूक्रेन जंग के एक साल से पहले जर्मनी में आलमी लीडर्स की मीटिंग, फौजी मदद बढ़ाने पर गौर। रशिया हमले तेज करेगा, रिजर्व सिपाहियों को तलब कर लिया गया, कमांडर्स बदल दिए गए। इमदादी सरगर्मियों के लिए अरब मुल्कों का शुक्रिया, बशार अल असद का खिताब। क्या ज़लज़ला आलमी सियासत बदल रहा है। शहबाज शरीफ तुर्की पहुंचे, तैयब एर्दोगान से मुलाकात। कहा पाकिस्तान तुर्क भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेगा। नॉर्थ सीरिया में झड़पों से रेस्क्यू ऑपरेशंस मुतासिर, तुर्की में जलजले से बचने वाला खानदान आग हादसे में हलाक। जर्मनी में एयरपोर्ट मुलाजिमीन की हड़ताल, लाखों मुसाफिर मुतासिर हुए, हजारों फ्लाइट्स कैंसिल। अमेरिका और साउथ कोरिया की मशकों का मुंहतोड़ जवाब देंगे, नॉर्थ कोरिया ने दी धमकी। बीबीसी के खातों में धांधलियां, 60 घंटे सर्वे के बाद आईटी डिपार्टमेंट ने किया दावा। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सीरिया के सदर बशार अल असद ने हालिया जलजले के बाद पहली मरतबा खिताब करते हुए इमदादी सरगर्मियों में मदद के लिए दूसरे अरब मुल्कों का शुक्रिया अदा किया। सीरिया और दूसरे अरब मुल्कों के दरमियान कई बरसों से ताल्लुकात में तलखियां पाई जाती थीं। 6 फरवरी को तुर्की और सीरिया में 7.8 शिद्दत का ताकतवर जलजला आया था, जिससे 44,000 से ज्यादा लोग हलाक हुए हैं और हजारों दूसरे जख्मी हुए हैं। बशार अल असद ने टेलीविजन के जरिए खिताब करते हुए कहा कि हमारे दर्द और अफसोस के दरमियान हमें उन तमाम मुल्कों का शुक्रिया अदा करना नहीं भूलना चाहिए जो बहरान के वक्त हमारे साथ खड़े रहे। हमारे अरब भाइयों और दोस्तों ने मैदान में हमारी मदद की, जिससे हमारी सलाहियतों में इजाफा हुआ। बशार अल असद ने कहा कि वो उन लोगों की मदद के लिए शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारी मुश्किलें आसान करने में मदद दी है। ज़लज़ले के बाद से 57 साल लीडर अरब सफारतकारों से मुसलसल मुलाकातें कर रहे हैं। इजिप्ट, जॉर्डन और बहरीन के अलावा कई दूसरे मुल्कों के लीडर्स ने उनसे टेलीफोन पर बातचीत की है। बशार अल असद सीरिया की खाना जंगी के दौरान आलमी सतह पर अलग थलग पड़ गए थे। हालिया अरसे में ताल्लुकात फिर से बहाल होने की समत कुछ कोशिशें की गई थी, लेकिन अब ऐसा मालूम हो रहा है कि ज़लज़ले का असर आलमी सियासत, खासतौर पर मिडल ईस्ट की जियो पॉलिटिक्स पर असर पड़ रहा है। जॉर्डन के वज़ीर ख़ारजा ऐमन सफ़ादी ने 4 शंबे को दमिश्क का दौरा किया था। सीरिया जंग शुरू होने के बाद से ये ऐसा पहला दौरा था। बशार अल असद ने यूएई के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद का भी इस्तक़बाल किया। यूएई और दूसरे मुल्कों ने सीरिया की भरपूर मदद की है। इन मुल्कों में से 120 हवाई जहाज़ इमदादी सामान के साथ सीरिया भेजे गए। सऊदी अरब ने भी 2 हवाई जहाज़ मंगल के बाद से सीरिया रवाना किए हैं। 10 साल के अरसे में ये पहला मौका है जब सऊदी अरब से इस तरह का जहाज पहुंचा है। सीरिया की हुकूमत ने कहा है कि उसके कंट्रोल वाले इलाके में 1414 लोग जलजले से हलाक हुए हैं। बागियों के कंट्रोल वाले इलाके में 4400 से ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। अमेरिका ने सीरिया को मदद पहुंचाने के लिए पाबंदियां नरम करने से इत्तेफाक किया है। इस दौरान यूनाइटेड नेशंस के 100 से ज़्यादा इमदादी ट्रक्स नॉर्थ वेस्ट सीरिया पहुंचे। तुर्की के अहदेदारों ने कन्फर्म किया है कि मुल्क में जलजले से 38,000 से ज़्यादा लोग हलाक हुए हैं। तुर्की और सीरिया दोनों मुल्कों में जलजले के बाद बहाली के काम जारी हैं। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने जलजले को सदी का सानहा करार दिया है। मुल्क में 50,000 से ज़्यादा इमारतें तबाह हो गई हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि सीरिया के हॉस्पिटल सूरत हाल से नहीं निमट पा रहे हैं। तुर्की में इमारतों के मलबे से मजीद 4 लोगों को करिश्माती तौर पर जिंदा बचाया गया। जलजले के 258 घंटे बाद भी मलबे से लोगों को बचाया गया।
اس دوران نارتھ ایسٹ سیریا کے بعض علاقوں میں جھڑپوں کی خبر ہے، جس سے امدادی سرگرمیوں میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں۔ ترکی میں خوفناک حادثہ پیش آیا ہے، جس میں زلزلے میں بچنے والے 7 لوگ آگ سے ہلاک ہوئے ہیں، ان میں 5 بچے شامل ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے زلزلے سے متاثرہ ترکی کا دورہ کیا۔ پاکستان اور ترکی اہم اتحادی ہیں۔ شہباز شریف نے انقرہ اور ادیامان شہر کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ زلزلہ متاثرین کی مدد ہمارا فرض ہے۔ ترکی نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ پاکستان بھی اس مشکل وقت میں اپنے ترک بھائیوں اور بہنوں کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ انہوں نے امدادی سرگرمیوں میں حصہ لینے والی پاکستانی ٹیموں سے بھی ملاقات کی۔ شہباز شریف نے صدر طیب ایردوان سے ملاقات کی۔ پاکستان نے ترکی کو امدادی سامان، خاص طور پر سردی سے بچنے والے ٹینٹس روانہ کیے۔ ایک ایسے وقت جب یوکرین جنگ کا 1 سال پورا ہونے والا ہے، کئی عالمی لیڈرز کی جرمنی کے شہر میونک میں میٹنگ ہوئی۔ کئی ملکوں کے سینئر سیاستداں اور فوجی لیڈرز نے اس میٹنگ میں حصہ لیا، جن میں یوکرین جنگ کی تازہ صورتحال کے بارے میں غور کیا گیا۔ رشیا نے جنگ کا 1 سال پورا ہونے سے پہلے حملے تیز کر دیے ہیں، اور ایسا کہا جا رہا ہے کہ حملے اور زیادہ تیز کیے جائیں گے۔ 24 فروری کو جنگ کا 1 سال مکمل ہو جائے گا۔ اس دوران بعض خبروں میں کہا گیا کہ رشیا نئے حملوں کے لیے ریزرو سپاہیوں کو طلب کر چکا ہے۔ رشیا تازہ حملوں میں باخمت ٹاؤن پر توجہ دے رہا ہے۔ اس دوران ڈونیٹسک علاقے میں رشیا کی تازہ شیلنگ میں 10 لوگ زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ دوسرے مقامات پر بھی 5 لوگ مارے گئے۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون، جرمن چانسلر اولاف شولز، امریکی نائب صدر کملا ہیرس، امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن اور دوسرے میونچ سیکیورٹی کانفرنس میں حصہ لے رہے ہیں۔ رشیا کے نمائندوں کو کانفرنس میں نہیں بلایا گیا، لیکن یوکرین کے نمائندے شرکت کر رہے ہیں۔ میونچ سیکیورٹی کانفرنس میں اس بارے میں غور کیا جا رہا ہے کہ کیا یوکرین کی فوجی مدد بڑھانی چاہیے۔ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشنکو نے کہا ہے کہ جب تک ان کے ملک پر حملہ نہ کیا جائے وہ اپنے سپاہی یوکرین میں نہیں بھیجیں گے۔ اس دوران بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشنکو نے جمعے کو رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین سے ملاقات کی۔ یوکرین نے کہا ہے کہ یونائیٹڈ نیشنز کی کوششوں سے اناج ایکسپورٹ کرنے کی ڈیل کی مدت بڑھانے کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے۔ فن لینڈ نے کہا ہے کہ نیٹو میں اس کے شامل ہونے کا دار و مدار اب ترکی پر ہے۔ ایک دن پہلے نیٹو چیف جینس اسٹالٹنبرگ نے زلزلے سے متاثرہ ترکی کا دورہ کرتے ہوئے خواہش کی تھی کہ ترکی فن لینڈ اور سویڈن کی رکنیت پر اپنا اعتراض ختم کر دے۔ رشیا نے اس دوران فوجی کمانڈرز میں تبدیلیاں کی ہیں اور بعض نئے کمانڈرز کو مقرر کیا ہے۔ ان اپائنٹمنٹس کو جنگ کا 1 سال پورا ہونے کے موقع پر اسٹریٹجی میں تبدیلی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ WHO نے یوکرین کے لیے مالی مدد کی اپیل جاری کی ہے۔ UN ایجنسی کے ڈائریکٹر یورپ ہانس کلرگ نے بتایا کہ یوکرین میں باز آباد کاری کی خدمات کو یقینی بنانے کے لیے اضافی مالی مدد کی ضرورت ہے۔ جرمنی کے 8 ایئرپورٹس پر ہڑتال سے 3 لاکھ سے زیادہ مسافر متاثر ہوئے۔ تنخواہوں میں اضافے کے مسئلے پر یہ ہڑتال کی گئی۔ جرمنی کی سب سے بڑی ایئر لائن لفٹھانسا نے فرینکفرٹ اور میونخ میں 1300 سے زیادہ فلائٹس کینسل کر دیں۔ ایک ٹریڈ یونین کی اپیل پر یہ ہڑتال کی گئی۔ کئی دوسرے شہروں کے ایئرپورٹ بھی بری طرح متاثر رہے۔ میڈیا کی رپورٹس میں کہا گیا کہ اس ہڑتال سے 3 لاکھ سے زیادہ مسافر اور 2500 سے زیادہ فلائٹس متاثر ہوئیں۔ یونائیٹڈ نیشنز نے بنگلہ دیش میں رہنے والے ہزاروں روہنگیا ریفیوجیوں کی مدد میں کٹوتی کا اعلان کیا ہے۔ فنڈز میں کمی کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ورلڈ فوڈ پروگرام نے بتایا کہ وہ اگلے مہینے سے اپنی خوراک کی مدد میں $10 کی کمی کرے گا، $10 فی شخص کی کمی کرے گا۔ بنگلہ دیش، انڈونیشیا، ملیشیا اور دوسرے ملکوں میں ہزاروں کی تعداد میں روہنگیا ریفیوجیز رہتے ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ ایران کے کئی شہروں میں ہفتے کو پھر سے مظاہرے ہوئے۔ پچھلے سال 16 ستمبر کو مہسا امینی کی موت کے بعد ایران میں حکومت کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے تھے۔ ان مظاہروں کے دوران جھڑپوں اور کریک ڈاؤن میں سینکڑوں لوگ ہلاک ہوئے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیہ نے انڈیا دورہ کینسل کر دیا ہے۔ ایک رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ ایک ویڈیو کے مسئلے پر تنازع پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ دورہ کینسل کیا گیا۔ اس ویڈیو میں ایرانی عورتوں کو حکومت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اپنے بال کاٹتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ ایرانی وزیر خارجہ اگلے مہینے ریسینا ڈائیلاگ کے سلسلے میں دہلی کا دورہ کرنے والے تھے۔
مزاحمتی تنظیم حماس نے کہا ہے کہ اسرائیل کی تباکن پالیسیاں فلسطینی قوم کو نہیں جھکا سکتی۔ حماس کے ترجمان عبداللطیف کانو نے ایک بیان میں یہ بات کہی۔ انہوں نے فلسطینی مزاحمت کاروں اور ہیروز کو خراج عقیدت پیش کیا جو وطن اور مقدس مقامات کی خاطر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس دوران 80,000 سے زیادہ فلسطینیوں نے مسجد اقصی میں جمعے کی نماز ادا کی۔ اسرائیل کی سخت پابندیوں اور رکاوٹوں کے باوجود اتنی زیادہ تعداد میں لوگ جمع ہوئے۔ ہزاروں لوگوں نے اس سے پہلے فجر کی نماز بھی ادا کی۔ نارتھ کوریا نے امریکہ اور ساؤتھ کوریا کی جنگی مشقوں کا منہ توڑ جواب دینے کی دھمکی دی ہے۔ نارتھ کوریا کی سرکاری نیوز ایجنسی نے وزارت خارجہ کے حوالے سے کہا کہ اگر امریکہ UN سیکیورٹی کونسل پر دباؤ ڈالے گا کہ وہ نارتھ کوریا کے خلاف کارروائی کرے تو فوجی کارروائی پر غور کیا جائے گا۔ اس دوران ساؤتھ کوریا کی وزارت دفاع نے کہا کہ 22 فروری سے امریکہ کے ساتھ مل کر جنگی مشقیں کی جائیں گی۔ دونوں ملکوں نے پچھلے سال فیصلہ کیا تھا کہ وہ ہر سال فوجی مشقیں کریں گے۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ اس نے 3 دن کے سروے کے دوران BBC کے کھاتوں میں بے قاعدگیوں کو پایا ہے۔ 3 دن تک BBC کے دفتروں پر ایک ایسے وقت دھاوے کیے گئے جب حال ہی میں BBC نے گجرات فسادات میں وزیر اعظم نریندر مودی کے رول کے بارے میں ایک ڈاکیومنٹری پیش کی تھی۔ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے الزام لگایا کہ BBC نے جو آمدنی اور منافع بتایا ہے وہ اس کے انڈیا آپریشنز کے حساب کتاب سے میل نہیں کھا رہے ہیں۔ BBC کا نام لیے بغیر انکم ٹیکس نے کہا کہ اس نے کئی ثبوت جمع کیے ہیں اور اب بھی ملازمین کے ڈیجیٹل فائلز اور ڈیٹا اور دستاویزات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ اس کے سروے میں پتہ چلا کہ مناسب ٹیکس نہیں دیا گیا اور آمدنی ظاہر نہیں کی گئی۔ IT ڈپارٹمنٹ نے یہ بھی الزام لگایا کہ BBC کے اسٹاف نے ٹال مٹول کی چالیں چلیں، اس کے باوجود سروے مکمل کیا گیا۔ BBC نے اب تک ان الزامات کا کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ جمعرات کی شام 60 گھنٹے تک جاری سروے ختم کیا گیا تھا۔ ممبئی اور دہلی میں BBC کے دفتروں پر یہ دعوے کیے گئے تھے۔ BBC کی ڈاکیومنٹری پر انڈیا میں تنازع پیدا ہوا تھا۔ مودی حکومت نے اس پر پابندی لگائی تھی لیکن اس کے باوجود کئی یونیورسٹی کیمپسز اور دوسرے مقامات پر ڈاکیومنٹری دکھائی گئی تھی۔ انڈین گورنمنٹ نے اس ڈاکیومنٹری کو پروپیگنڈا قرار دے کر رد کر دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے عام آدمی پارٹی کو بڑی راحت دیتے ہوئے کہا ہے کہ دہلی میئر کے الیکشنز میں نامینیٹڈ ارکان ووٹ نہیں دے سکتے۔ دہلی کے چیف منسٹر اور عام آدمی پارٹی لیڈر اروند کیجریوال نے اسے جمہوریت کی جیت قرار دیا ہے۔ عام آدمی پارٹی کو 250 رکنی ہاؤس میں 134 ارکان کے ساتھ میجورٹی حاصل ہے۔ عام آدمی پارٹی کا الزام ہے کہ BJP نے نامینیٹڈ ارکان کو ووٹنگ کا حق دیتے ہوئے اس کا مینڈیٹ چرانے کی کوشش کی ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا DY چندرچوڑ نے کہا کہ میئر کے عہدے سے پہلے ڈپٹی میئر کا چناؤ ہونا چاہیے۔ ہریانہ میں ایک کار میں 2 مسلم نوجوانوں کی جلی ہوئی لاشیں ملنے کے ایک دن بعد 5 لوگوں کے خلاف اغوا کا کیس درج کیا گیا ہے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ لوگ گاؤں رکشک ہیں۔ 25 سالہ ناصر اور 35 سالہ جنید کا چہارشنبے کو راجستھان کے بھرت پور سے اغوا کیا گیا تھا۔ ان کی جلی ہوئی لاشیں جمعرات کی صبح ہریانہ کے بھیوانی ضلع میں ایک مہندرا بولیرو گاڑی میں پائی گئیں۔ پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ اب تک پولیس نے کنفرم نہیں کیا ہے کہ اغوا کرنے والے لوگوں نے انہیں زندہ جلایا ہے۔ جن 5 لوگوں نے ناصر اور جنید کا اغوا کیا تھا ان میں مونو منیسر، لوکیش سنگلا، رنکو سینی اور سری کانت ہیں۔ مونو بجرنگ دل کا کارکن بتایا گیا ہے۔ راجستھان کے چیف منسٹر اشوک گہلوٹ نے واقعے کی مذمت کی ہے اور پولیس کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس معاملے میں سخت کارروائی کرے۔ اس دوران صدر مجلس اسد الدین اویسی نے ہریانہ میں ان ہلاکتوں کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہریانہ پولیس نے ایک ملزم کو پروٹیکشن دیا ہے۔ صدر مجلس اور حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے سوال کیا کہ کیا وزیر اعظم نریندر مودی ان 2 مسلم نوجوانوں کی ہلاکت کے خلاف اپنی زبان کھولیں گے؟ کو ایک آرگنائز گینگ نے، مافیا نے ان کو مارا، بلکہ اگر ان کے ناصر کے ریلیٹو کا ورژن اگر صحیح ہے تو کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ جب انہوں نے کڈنیپ کیا اس کو راجستھان سے، کڈنیپ کر کے ہریانہ لے کر گئے تو مار کر زخمی کر دیا، پولیس کو دیا کہ آپ اس کو اریسٹ کر لو، پولیس نے کہا ہم نہیں لیں گے۔ یہ ان کے فیملی کا ورژن ہے، کیونکہ پولیس کو ڈر تھا وہ مر جائیں گے، پھر ان کسٹڈی ڈیتھ ہوگا، تو واپس لے جا کر ان کے جسم کو جلا دیا، گاڑی جلا دی انہوں نے۔ آخر کیا ہو رہا ہے پھر؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے پارلیمنٹ کی سپیچ میں کہا تھا کہ کوئی مہینہ ایسا نہیں جاتا جہاں پر بھارت کے مسلمانوں کو دھمکی دی جاتی ہے،
یا پھر ان کو پیٹا جاتا ہے یا پھر ان کی جانیں لی جاتی ہیں. ایک آرگنائز گینگ ہے. یعنی آپ حد تو یہ ہو گئی کہ ہریانہ سے راجستھان میں آ کر کڈنیپ کرتے ہیں, اور مانسر 150 کلومیٹر یاد رکھیے آپ. اور ہریانہ میں جو فیروز پور جھرکا ایریا ہے, یہاں تو اوپن ایکسٹورشن یہ لوگ کرتے ہیں. اور لاسٹ ایئر رمضان میں شیخ پورہ اور راولی میں پولیس کے ساتھ گھس کر مار کر 2 مسلمانوں کو پکڑے یہ لوگ. آخر اریسٹ کیوں نہیں کرتی ہریانہ کی سرکار؟ بھائی دلی کیپٹل سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر 2 مسلم یواؤں کو کڈنیپ کر کے ان کو فزیکلی مار کر ان کو جلا دیا جاتا ہے اور کوئی گرفتاری نہیں ہوتی ہے. اور یہ جو ایلیج ایکیوزڈ ہے, جس کا نام ایف آئی آر میں آ چکا ہے موئن کے اوپر فائرنگ کرنے کا, اور اس میں بھی نام آ گیا, اس کو پکڑتے ہیں. میرے کے فوٹوز ہے, آپ کو دکھاتا ہوں میں. نیوز پیپر کی فوٹو ہے کہ دیکھیے ہتھیار اس کے پاس ہے, یہ ہتھیار ہے, یہ ہتھیار اس کے پاس ہے. اتنا ہتھیار کہاں ہے بھائی؟ یہ القاعدہ ہے, یہ آئسس کا ہے یہ ہتھیار. کون ہے یہ لوگ؟ اتنا ہتھیار لے کے بیٹھا ہے یہ, اور ہریانہ کی سرکار خاموش بیٹھی ہوئی ہے. یہ آرگنائز طریقے سے ان میں مسلم ہیٹریٹ گھس چکی ہے, اور یہ صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں گو رکشا کے نام پر. یہ تو بدنام کر رہے ہیں. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. یوکرین جنگ کے 1 سال سے پہلے جرمنی میں عالمی لیڈرز کی میٹنگ, فوجی مدد بڑھانے پر غور. رشیا حملے تیز کرے گا, ریزرو سپاہیوں کو طلب کر لیا گیا, کمانڈرز بدل دیے گئے. امدادی سرگرمیوں کے لیے عرب ملکوں کا شکریہ, بشار الاسد کا خطاب. کیا زلزلہ عالمی سیاست بدل رہا ہے؟ شہباز شریف ترکی پہنچے, طیب اردوان سے ملاقات. کہا پاکستان ترک بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. نارتھ سیریا میں جھڑپوں سے ریسکیو آپریشنز متاثر, ترکی میں زلزلے سے بچنے والا خاندان آگ حادثے میں ہلاک. جرمنی میں ایئرپورٹ ملازمین کی ہڑتال, لاکھوں مسافر متاثر ہوئے, ہزاروں فلائٹس کینسل. امریکہ اور ساؤتھ کوریا کی مشقوں کا منہ توڑ جواب دیں گے, نارتھ کوریا نے دی دھمکی. بی بی سی کے کھاتوں میں دھاندلیاں, 60 گھنٹے سروے کے بعد آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے کیا دعویٰ. یہ تھی آج کی خبریں. شجیع افراسب کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.